दुपट्टे से बेनियाज वो अपने गीले कपड़ों समेत अपने कज़नों से बातों में मसरूफ़ थी, लेकिन वो नादान नहीं जानती थी दो सुर्ख आंखें बहुत तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ रही थीं। रिदा जो बारिश में नहाती अपने कज़न्स के साथ इंजॉय कर रही थी, जब अचानक से वलीद ने इसे खींचकर अपने पीछे किया था और खींचते हुए इसे अपने कमरे में ले जाते बेड पर फेंका था। बहुत शौक है अपना ये जिस्म गैरों को दिखाने का, ये नशीबो फराज की नुमाइश करना। वलीद ने इसकी धड़कनों को मुट्ठी में भरते 17 साला रिदा को सिसकने पर मजबूर करते और जो सामान लाकर दिया था वो क्यों नहीं पहनती नीचे से। वलीद ने इसकी धड़कनों पर दांत गाड़ते इसे आईने के सामने किया था। इससे पहले रिदा अपने वजूद की बेपर्दगी पर रोती, वलीद दोबारा बेड पर फेंक कर इसे बेपर्दा करते इसके वजूद पर झुक चुका था। वली बेटा, खाना खा लो, खाना ठंडा हो रहा है। ये कमरे का मंज़िर था जहाँ रुखसार बेगम इसके कमरे में दाखिल हुई थी और फ़र्श पर बिछे कालीन पर बिखरी चीज़ों को समेटते अपने लाडले को उठाने की कोशिश कर रही थी। रुखसार बेगम की आवाज़ पर इसने अपनी आँखों को कसलमंदी से रगड़ते हुए धीरे से खोलते अपनी माँ की तरफ मुस्कुरा कर देखा था। मम्मा प्लीज़ अभी सोने दें, थोड़ी देर में उठकर आता हूँ। नींद से बोझल लहजे में कहते वो तकिए में मुँह छुपाता करवट बदल गया। इसके अंदाज को देखते रुखसार बेगम ने गहरा सांस भरा था और कमरे की तरतीब दुरुस्त करने के बाद इसके कमरे से निकल गई। मम्मा प्लीज़ जाए ना, नोट रिमूव द कर्टन प्लीज़। अभी रुखसार बेगम को कमरे से गए थोड़ी देर ही गुजरी होगी जब अपने कमरे में आहट को महसूस करते ही इसने कमरे में फैलती रोशनी पर आंखों पर हाथ रखते नींद से चूर लहजे में कहा। फिर आंखों से हाथ हटाते इसको जो चेहरा नजर आया, इसको देखकर इसकी नींद भग से उड़ी थी। तुम, जबान से महज इतना निकला। यार प्लीज़ ये कर्टन तो नीचे कर दो ना। इसने सामने खड़ी अप्सरा को देखते नींद से भोजल लहजे में कहा और कंफर्टर हटाकर उठकर बैठ गया। शर्म नहीं आती आपको यूं नंगे होकर सोते हुए। इसके शर्टलेस कसरती वजूद को देखते रिदा ने जल्दी से अपनी आंखों पर हाथ रखते कहा, जिस पर वो बेसाख्ता हंस दिया और छपाकी लगाकर बड़ी सरयत से इसकी तरफ बढ़ा था। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए जो बिना रुखसती के मेरे कमरे में आ धमकी। इसके नाजुक सरापे को इसने अपनी बेबाक निगाहों में समो कर कहा, जिस पर वो इसकी मैनीखेज बात पर शर्म से पानी पानी हुई थी। आप आपसे तो बात करना ही फजूल है। इसकी तरफ खुफकी से देखते इसने खजालत भरे लहजे में कहा और कमरे से बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ लपकी। इससे पहले कि वो कमरे से बाहर जाती, जब वलीद ने सरहद से इसकी कलाई को पकड़कर झटका देकर इसे अपनी जानिब खींचा था। वो नाजुक सी लड़की इसके खींचने पर दरख्त से गिरते पत्ते की मानिंद फिसलती हुई इसके कुशादा सीने से टकराई। इसकी इस कदर नज़दीकी पर रिदा बौखलाकर इस सितमगर की तरफ खफा नज़रों से देखने लगी। शुक्र करो मैंने अभी तक तुम्हारे साथ कोई बेहुदा हरकत नहीं की, वगरना जो रिश्ता हमारे बीच है मैं एक पल भी ना लगाऊं हमारे दरमियान हर पर्दा गिराने में। इसके गुलाबी चेहरे पर आई बालों की आवारा लिट को इसके कान के पीछे अड़सते इसने शौक नज़रों से देखते बेबाकी से कहा, वलीद, वो बड़ी मामा आपको नीचे खाने के लिए बुला रही हैं। इसके सीने पर हाथ रखकर ज़रा सा फासला बनाते हुए इसने गहरा सांस भरकर कहा, जिसकी ज़रा सी नज़दीकी इसके हवास मुअत्तल कर रही थी। तुम्हारी नाजुक हालत पर तरस खाकर छोड़ रहा हूँ तुम्हें, वगरना जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं हो रहा तुम्हें छोड़ने का। इसकी कमर पर दबाव बढ़ाकर इसे खुद में झंझोड़ते इसने बेबाकी से आंख दबाते कहा और अपने हाथ की गिरफ्त इसकी पतली कमर पर नरम करते इसे नामहसूस तरीके से छोड़ दिया, जिस पर वो अपने सुर्ख चेहरे को लिए इसके कमरे से बिजली की तेज़ी से बाहर निकली थी। इसकी फुर्तियों को देखते वलीद का बेबाक कहका जानदार था, जबकि कमरे से बाहर जाते हुए इसके कहके को सुनते इसके गुलाबी लबों पर एक शर्मिली सी मुस्कुराहट रेंग गई और फिर वो अपने तेज़ी से धड़कते दिल की बेतरतीब धड़कनों को संभालती किचन की तरफ चल दी। अपनी बड़ी मामा को इतला देने के वलीद जाग चुका है। दूसरी तरफ वलीद बालों में उंगलियां फेरता गुनगुनाते हुए फ्रेश होने की नीयत से वॉशरूम में बंद हो गया। रिदा फ़ारूक वलीद सुलेमान की चचाजाद कज़न थी। वलीद के वालिद सुलेमान साहब के 3 भाई थे। वलीद के वालिद सुलेमान कुरैशी 3 भाइयों में सबसे बड़े थे। इनसे छोटे दूसरे नंबर पर
सलमान कुरैशी नहायत खुश मजाज शख्सियत के मालिक थे और अल्लाह ने इन्हें 5 बेटे अता किए थे। अल्लाह ने सुलेमान कुरैशी को वलीद की पैदाइश के बाद कोई और औलाद अता ना की, जिस पर वो अल्लाह की रज़ा में राज़ी होकर वलीद को ही अपनी कुल कायनात समझने लगे। इनके भाइयों के बच्चों में सुलेमान कुरैशी की जान बसती थी, जिस पर घर का कोना-कोना इनके बच्चों की मासूम खिलखिलाहटों से हमेशा गूंजता रहता। जबकि सबसे छोटे भाई फ़ारूक कुरैशी संजीदा मिजाज, बावकार और सादा तबीयत के इंसान थे। इनकी इकलौती बेटी थी जिसका नाम रिदा था। वो नासों में पली, बाप की लाडली और ख़ानदान भर की आंखों का तारा थी। सुलेमान साहब को गुलाबी गालों वाली रिदा बहुत पसंद थी, जिस पर रिदा की पैदाइश पर ही उन्होंने रिदा के वालिद से रिदा को अपने बेटे वलीद के लिए मांग लिया था। और जब रिदा 17 साल की और वलीद 24 साल का हुआ तो घर वालों की बाहिमी रजामंदी से इन दोनों का निकाह धूमधाम से कर दिया गया। जबकि रिदा की बाकायदा तौर पर रुखसती उन्होंने रिदा की पढ़ाई के मुकम्मल होने के बाद तय पाई थी। वलीद अपने बाकी कज़न्स के मुकाबले में कदरे संजीदा और सख्त मजाज लड़का था। इसी वजह से रिदा के हम उम्र कज़न अक्सर इसे चिढ़ा करते कि तुम्हारा होने वाला शोहर तो जैसे स्ट्रेट टाइप पुलिस ऑफिसर लगता है। इनके मजाक सुनकर रिदा कभी शर्माकर मुस्कुरा देती तो कभी खुफकी से इन्हें घूरती और झंझलाकर बोल उठती, हद करते हो तुम लोग भी। इसके दिल के किसी कोने में अक्सर ये दबी दबी सी ख्वाहिश भी जागती कि इस संजीदा कमगो और सख्त लहजे वाले वलीद सुलेमान को एक दिन इसका हो जाना है। जबकि निकाह के बाद आज जब वो वलीद को अपनी बड़ी ममा के कहने पर जब इसको बुलाने इसके कमरे में गई तो इसके नज़रों और मैंने की इस बातों पर रिदा के कान की लोएं तक दहक उठी थीं। इसे वलीद सुलेमान जैसे सख्त और अखड़ मसाज शख्स से इस दर्जा बेबाकी की उम्मीद हरगिज़ ना थी। इसकी माँ ने खीर बनाई थी, जो वो वलीद के घर देने आई थी। क्योंकि इनका घर ज़्यादा दूर ना था। गुलशन कॉलोनी में वलीद के घर के सामने ही इसके छोटे बाबा का घर था और सड़क क्रॉस करके गली के आखिरी कोने में इनका घर आता था। जब शाम के साए गहरे होने लगे, तो तब रिदा ने रुखसार बेगम से घर जाने की इजाज़त मांगी। बेटा, खाना खाकर जाना। इसे बगैर कुछ खाए पिए यूं ही अपने घर जाते देख रुखसार बेगम ने ताकीद की। वलीद जो डाइनिंग कुर्सी पर बैठा खाना खाने में खुद को मसरूफ़ ज़ाहिर कर रहा था, इसका जवाब सुनने के लिए इसके कान खड़े हुए थे। बड़ी ममा, मैं खाना खाकर आई हूँ, वरना मैं खाना खाकर ज़रूर जाती। इसने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए नरमी से कहा। अच्छा, चली जाना मेरी गुड़िया, मगर अकेली मत जाना। तुम बैठो, मैं बिरयानी डाल देती हूँ तुम्हें। और वलीद खाना खा लेता है, वो तुम्हें छोड़ आएगा। इसके गाल थपथपाकर वो किचन में चली गई, जबकि वो गहरा सांस भरकर वलीद के सामने वाली कुर्सी खींच कर बैठ गई। स्टडी कैसी जा रही है तुम्हारी? चम्मच का निवाला लेते वलीद ने पूछा। अच्छी जा रही है, इसने नज़रें झुकाए नरमी से कहा। गुड, इसने हुनकारा भरते गोया इसे सराहा हो। वलीद बेटा, ये डिब्बा पकड़ो और गुड़िया को इसके घर तक छोड़ाओ। वो जो खाना ख़त्म करके टिशू से हाथ साफ कर रहा था। रुखसार बेगम ने इसके सामने टेबल पर डिब्बा रखते हुए कहा। जी मामा, ठीक है, वो ताबेदारी से कहता उठ खड़ा हुआ। चक्कर लगाती रहा करो गुड़िया। वो जब जाने लगी तो वो रिदा को सीने से लगाती मोहब्बत से बोली, जिस पर वो सर हिलाते वलीद की हमराही में अपने घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में वो अपने दुपट्टे के कोने को मुट्ठी में दबाते वलीद की नज़रों से खाइफ बामुश्किल इसके साथ चल रही थी, जब अचानक वो रुका। इसके रुकने पर रिदा के भी वहीं पर कदम थम गए। सुनो, आइंदा जब भी तुम घर से निकलो तो चादर ओढ़ कर निकलना, वरना बहुत बुरा पेश आऊँगा। इसके बारीक दुपट्टे से झांकते सुनहरी बालों को देखते कहा और एक नज़र इसके सीने पर डाली। इसकी नज़रों के इर्तकास में रिदा ने बेसख्ता अपने सीने पर दुपट्टे को फैलाकर छुपाने की नाकाम कोशिश की, क्योंकि नेट के बारीक दुपट्टे में छुपाने के बावजूद इसके नशीबो फराज बाखूबी वासिया हो रहे थे। वलीद की गहरी सुर्ख निगाहों पर इसकी नज़रें शर्मिंदगी से ज़मीन में गिर गई और ज़ब्त के बावजूद इसके भूरे नैनों में सफ़ेद नमी तैर गई। आइंदा ऐसा नहीं होगा, मैं एहतियात करूँगी। इसने नज़रें झुकाए कपकपाते लबों से कहा। तुम्हें एहतियात करना भी चाहिए, इसलिए कि तुम वलीद सुलेमान कुरैशी की बीवी हो। इसके झुके चेहरे को सर्द नज़रों से देखते इसने गंभीर लहजे में कहा। अब चलो, देर हो रही है और मेरी बात मत भूलना। इसने तंबिया करते बर्फीले लहजे में कहा और इससे नज़रें हटाकर इसने सामने की तरफ देखते अपने
قدم آگے بڑھا دیے، جس پر وہ اس کے اشارہ کرنے پر بوجھل قدموں سے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ آج سنڈے کا دن تھا، کالج سے اس کا آج آف تھا۔ کمرے میں جب 7:30 بجے کا الارم بجا تو اس نے الارم پر ہاتھ رکھ کر پھر سے آنکھیں موند لیں۔ تھوڑی دیر میں کمرے میں الارم کا شور پھر سے سنائی دینے لگا، مگر اس بار اس نے تکیے میں منہ چھپاتے اس شور کو اگنور کرنا چاہا۔ لیکن کمرے میں جب بار بار الارم کا شور سنائی دیا تو اپنی نیند کے خراب ہونے پر اس نے پٹ سے اپنی آنکھوں کو کھولا اور الارم بند کر کے یوں ہی لیٹی چھت پر لگے فانوس کو گھورتی رہی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، کیونکہ الارم کے بار بار بجنے سے اس کی نیند اب خراب ہو چکی تھی۔ وہ گہرا سانس بھر کر اٹھی اور شانوں پر بکھرے اپنے سنہری بالوں کو سمیٹتے بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ واش روم میں فریش ہونے کے بعد جب وہ ٹاول سے اپنے گیلے چہرے کو صاف کرتے باہر آئی تو نظریں اس کی صوفے پر بیٹھے ولید سلیمان سے جا ٹکرائیں، جو صوفے پر بیٹھا شاید اس کے واش روم سے باہر نکلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ السلام علیکم۔ ولید کو یوں اچانک اتنی صبح سویر اپنے سامنے دیکھ کر اس نے جھجکتے ہوئے اس کو سلام کیا اور اس کی سرخ نظروں سے ارتکاز سے گھبرا کر اس نے بیڈ کی طرف بڑھتے جلدی سے اپنے سر پر دوپٹہ اوڑھ لیا۔ اس کی اس حرکت پر ولید کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی، جس کو وہ ردا کے اپنی طرف مڑنے پر اس سے چھپا کیا۔ لگتا ہے سمجھنے لگی ہو مجھے۔ صوفے سے اٹھ کر ولید نے اس کی طرف بھاری قدموں سے بڑھتے شرافت سے بھرپور لہجے میں کہا۔ اس کے قدموں کی آہٹ پر ردا کا معصوم دل تیز تیز دھڑکتا پسلیوں سے باہر نکلنے کو بےتاب تھا۔ سادگی میں زیادہ اچھی لگتی ہو تم۔ اس کے میک اپ سے بے نیاز دھو دیا سفید گلابی چہرے کو دیکھتے اس نے مخمور لہجے میں کہا۔ اس کی بے ساختہ تعریف پر ردا کی جھکی نظریں مزید جھک گئیں اور اس کا دودیا سفید چہرہ اس اچانک ملی پذیرائی پر خون چھلکانے لگا۔ پہلے کہاں اس ستم گر نے ردا کی اس طرح تعریف کی تھی؟ ردا کا معصوم دل انجانی خوشی میں گھر گیا، لیکن پھر جلد ہی اس نے اپنے دل کی خوشی کو چہرے پر عیاں ہونے سے خود پر قابو پایا، کیونکہ وہ اپنے سامنے کھڑے اس مغرور شہزادے سے اس سے زیادہ اچھے رویے کی توقع نہیں کر سکتی تھی۔ سامان لایا ہوں تمہارے لیے، پہن لینا۔ آئندہ مجھے تم ان کے بغیر نظر نہ آؤ۔ بچی نہیں رہی تم اب، جو اپنی بڑھتی نسوانیت کو پہچان نہ سکو۔ ایک نظر اس کے بنا بھرا کے دل کی دھڑکنوں کے مقام کو دیکھتے اس نے طنزیہ کہا، جس پر وہ جو کچھ دیر پہلے اس کے بے ساختہ تعریف کرنے پر خوش فہمی میں گھری تھی، نالا نظروں سے اس کی طرف دیکھتی نظریں جھکا گئی۔ اور ہاں، نیچے چھوٹی ماما بلا رہی ہیں تمہیں، جا کر بات سنو ان کی۔ اس نے اس پر کرخت نظر ڈالتے سرد لہجے میں کہا۔ جی جاتی ہوں، جس پر ردا نے سر ہلاتے گڑبڑا کر کہا اور رہائی ملنے پر وہ باہر جانے کے لیے لپکی۔ پہلے یہ سامان سمیٹو پھر جانا۔ اس کو باہر جاتے دیکھ اس کی پشت کو گھورتے ولید سلیمان نے حکمیت بھرے لہجے میں کہا، جس پر وہ ٹیبل پر پڑے بیگ کو کبرڈ میں چھپانے لگی۔ ایک گہری نظر اس کے سراپے پر ڈال کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ اس نے اس کی اپنے کمرے میں غیر موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے سکھ کا سانس لیا تھا۔ اسے ولی سے زیادہ خود پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس کی ماما ٹھیک کہتی ہیں، وہ اب بڑی ہو گئی ہے، بچی نہیں رہی، اسے خیال کرنا چاہیے۔ اس نے بے اختیار نظر سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر ڈالی۔ اس نے اپنے وجود کو دیکھا، جہاں اس نے لون کا سادہ سی بلیک کلر کی قمیض اور اس کے اوپر ہم رنگ کیپری کو پہنا ہوا تھا۔ اس کے گلے بال اس کے شانوں کے گرد بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے سینے کی ہلکی سی بناوٹ پر نظر ڈالی، جو نہ ہونے کے برابر تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ گرمی کی وجہ سے برا نہیں پہنتی تھی اور نہ ہی اسے کبھی برا پہننے کی نوبت درپیش آئی تھی۔ اپنی لایانی سوچوں کو جھٹکتے پھر وہ تھوڑی دیر بعد کمرے سے باہر نکل گئی۔ نیچے لاؤنج میں آئی تو ولید جا چکا تھا۔ اس نے سستی سے اپنی ماں کی گود میں سر رکھ لیا، جو صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ دلشاد بیگم اس کے ایسا کرنے پر پہلے تو حیران ہوئی، لیکن پھر مسکرا کر اس کے نم بالوں میں انگلیاں چلاتی اس کو سکون پہنچانے لگی۔ ناشتہ کر لو، سب تمہاری پسند کا ناشتہ بنایا ہے میں نے، دلشاد بیگم نے اس کے بالوں پر پیار سے بوسہ دے کر کہا۔ دلشاد بیگم کی گود میں سر رکھے ردا نے یوں ہی آنکھیں بند کیے کہا، ماما اگر بال خشک ہو گئے ہیں تو پہلے میرے بالوں کی مالش کر دیں، سکون مل رہا ہے، ابھی تو نہا کر آئی ہو، پہلے ناشتہ کر لو پھر تمہارے بالوں کی مالش کرتی ہوں، ابھی کی تو تمہیں دیر ہو جائے گی ناشتہ کرنے میں، پہلے ہی تم اتنی سی جان ہو۔ دلشاد بیگم نے ردا کو ناشتہ گول کرتے دیکھ ٹیڑھی نظروں سے دیکھتے کہا، جس پر وہ ان کی گود سے سر اٹھاتی ناشتہ کرنے کی نیت سے کچن میں چلی گئی۔
یہ گرمیوں کی تیز دوپہر تھی، سورج گھر کی چھتوں پر آگ اگل رہا تھا، ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے پنکھوں کے نیچے بھی پسینہ بہہ رہا تھا۔ ردا گرمی کی شدت سے پورے گھر میں بلائی بلائی سی پھر رہی تھی۔ گرمی شاید اس کے سر کو چڑھ گئی تھی، جس سے اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا، اسی لیے وہ صبح سے اب تک 4 بار نہا بھی چکی تھی۔ دلشاد بیگم نے تو اسے کہا تھا وہ چھوٹے بابا کے گھر چلی جائے، وہاں اے سی کی کولنگ میں بیٹھے گی تو کچھ سکون ملے گا۔ پہلے تو اس نے دلشاد بیگم کی بات سن کر جانے سے انکار کر دیا، لیکن جب دلشاد بیگم جانے کے لیے تیار ہوئی تو گھر کی لائٹ اچانک چلی گئی۔ ایسے میں گرمی سے گھبراتے ہوئے مجبوراً اسے دلشاد بیگم کے ساتھ اپنے چھوٹے بابا کے گھر جانا پڑ گیا۔ وہ اپنے چھوٹے بابا سلمان قریشی کے گھر آئی تھیں۔ وہاں جاتے ہی اس کا سب سے پہلا سامنا رخسار بیگم سے ہوا، جس پر وہ نازک سی جان ولید کی موجودگی کے خیال سے گھبرا سی گئی۔ لیکن رخسار بیگم کی زبانی جب اسے معلوم ہوا کہ ولید کاروباری سلسلے میں آفس گیا ہے تو تب اس کی ننھی سی جان کو سکھ کا سانس آیا۔ وہ گھر کی عورتوں کے درمیان گھری ان کی گھریلو باتوں سے شدید بوریت کا شکار ہو رہی تھی، جب اس کا کزن شہریار بھیگے کپڑوں سے داخلی دروازے سے لاؤنج میں آیا تھا۔ ریدو آپی چلیں دیکھیں، باہر بارش ہو رہی ہے اور آپ ادھر گرمی میں بیٹھی ہیں۔ وہ جو کب سے لاؤنج کی کھڑکیوں سے باہر ہوتی بارش کو حسرت سے دیکھ رہی تھی، شہریار کی بات کو سن کر اس نے اپنی ماں کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھا تھا۔ بارش میں نہانے کا من ہو رہا ہے تو جاؤ، چلی جاؤ بیٹا، دلشاد بیگم نے اس کی آنکھوں کا پیغام خاموشی سے پڑھتے کہا، جس پر وہ خوش ہوتی اپنے کزن کے ساتھ لون میں چلی آئی، جہاں پر اس کے باقی تمام کزن بارش کے پانی میں نہاتے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ وہ بھی آہستہ آہستہ برستی بارش میں بھیگتی ہوئی ان کی محفل کا حصہ بن گئی۔ دوپٹے سے بے نیاز وہ اپنے گلے کپڑے سمیت اپنے کزنوں سے باتوں میں مصروف تھی، لیکن وہ نادان نہیں جانتی تھی دو سرخ آنکھیں بہت تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ ردا جو بارش میں نہاتی اپنے کزنز کے ساتھ انجوائے کر رہی تھی، جب اچانک سے ولید نے اسے کھینچ کر اپنے پیچھے کیا تھا اور کھینچتے ہوئے اسے اپنے کمرے میں لے جاتے بیڈ پر پھینکا تھا۔ بہت شوق ہے اپنا یہ جسم غیروں کو دکھانے کا، یہ نشیب و فراز کی نمائش کرنا۔ ولید نے اس کی دھڑکنوں کو مٹھی میں بھرتے 17 سالہ ردا کو سسکنے پر مجبور کر دیا، اور جو سامان لا کر دیا تھا وہ کیوں نہیں پہنتی نیچے سے۔ ولید نے اس کی دھڑکنوں پر دانت گاڑے اور اسے آئینے کے سامنے کرتے گرایا۔ اس سے پہلے ردا اپنے وجود کی بے پردگی پر روتی، ولید دوبارہ بیڈ پر پھینک کر اسے بے پردہ کرتے اس کے وجود پر جھک چکا تھا۔ وہ نازک سی جان اس کی شدتوں کو سہتے ننڈھال ہوئے جا رہی تھی۔ وہ اس کی ہچکیوں کی پرواہ کیے بغیر اس کے معصوم نازک سے وجود کو روندتے چلا گیا۔ اس سے زبردستی اپنا شرعی حق لینے کے بعد وہ اس سے دور ہوتا اس کے برہنہ وجود پر بلینکٹ کو پھینکتے واش روم میں بند ہو گیا، جبکہ وہ بلینکٹ کو مٹھیوں میں دبائے اپنے ساتھ ہوئے اس ظلم پر ابھی تک آنسو بہا رہی تھی۔ جب وہ غسل کر کے واش روم سے باہر نکلا تو اس کو روتے ہوئے دیکھ وہ اس کی طرف غصے سے بڑھا تھا، اور اس کے بالوں سے کھینچ کر اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہرایا، میرا جائز حق ادا کرتے ہوئے تمہیں موت پڑ رہی تھی، اور جب تم وہاں غیر مردوں کے بیچ کھڑی اپنی نسوانیت کی نمائش کرتے میری عزت کی دھجیاں بکھیر رہی تھی، تب تمہاری آنکھوں سے یہ آنسو کیوں نہیں بہے؟ اب میں تمہاری ان آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں۔ اپنا حلیہ درست کرو اور میرے کمرے میں ہی رہنا، میں تمہارے پہننے کے لیے کپڑے لے کر آتا ہوں، کیونکہ ان گلے کپڑوں میں تو میں تمہیں باہر لے جانے سے رہا، اور ویسے بھی اس حالت میں تمہیں باہر لے جا کر میں اپنی عزت کو دو کوڑی کا نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی گالوں پر پھیلے آنسوؤں کے کھارے پانی کو اس نے بے دردی سے مسلتے کہا، جس پر اس نے بامشکل سر ہلاتے اپنے آنسوؤں کو گرنے سے روکا تھا، اور اس کے کمرے سے باہر نکلتے ہی وہ اپنے چہرے کو گھٹنوں میں چھپائے ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی تھی۔ چھوٹی ماما، مجھے اپنے گھر کی چابی دیں، مجھے ردا کے کپڑے لے کر آنے ہیں، اس نے دلشاد بیگم سے کہا۔ ولی بیٹا، بچے بتا رہے تھے تم غصے میں ردا کو گھر لے کر گئے ہو، کیا ہوا؟ ردا سے کیا کوئی غلطی ہوئی ہے بیٹا؟ دلشاد بیگم جو ولید کو دیکھ کر عورتوں کی محفل سے اٹھ کر اس کے پاس آئی تھی، انہوں نے فکر مندی سے پوچھا۔ دلشاد بیگم کے محبت بھرے انداز پر ولید کی نظروں کے سامنے وہ تھوڑی دیر پہلے کے مناظر لہرا گئے، جس پر دلشاد بیگم کی طرف دیکھنا اس سے اب محال لگنے لگا۔ وہ نظریں جھکائے بولا، ماما، مجھے ردا کا سب کے بیچ نہانا اچھا نہیں لگا، آپ جانتی ہیں ردا کے گلے کپڑوں میں اس کے… وہ اس منظر کو یاد کرتے سرخ چہرہ لیے لب بھنج گیا۔
جس پر دلشاد بیگم اس کے ادھورے جملے کی باریکی کو بخوبی سمجھ گئی تھیں۔ بیٹا، میرے کہنے پر گئی تھی وہ، لیکن میں آئندہ خیال کروں گی۔ ریتا کو مت ڈانٹنا پلیز، میں اسے سمجھا لوں گی۔ انہوں نے اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے التجا کی۔ چھوٹی ماما، اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا، لیکن میں اپنے غصے میں ریتا کو بہت ہرٹ کر چکا ہوں، لیکن پرومس آئندہ ایسا نہیں ہوگا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ دلشاد بیگم کے نرم لہجے پر وہ دل میں شرمندہ ہوتا اپنے کیے پر پچھتا رہا تھا، لیکن اب اس کا یہ پچھتاوا کسی کام کا نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنے غصے کے چلتے سب برباد کر چکا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں غصہ حرام ہوتا ہے، یہ انسان کی عقل کو کھا جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں، تم یہ چابی لو، میں ریتا کے پاس جاتی ہوں۔ وہ اس کے سامنے چابی لہراتی بولی تھیں، جس پر وہ گھبرا گیا تھا۔ آپ یہیں پر ٹھہریں چھوٹی ماما، ریتا کسی غیر کے گھر میں تو نہیں ہے کہ آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں؟ اس نے انہیں سہولت سے منع کرتے پوچھا، جبکہ بات کرتے وقت اسے اپنی آواز اجنبی محسوس ہوئی تھی، کیونکہ وہ تھوڑی دیر پہلے کیے اپنے اس گھٹیا فعل سے ان کا بھروسہ توڑ چکا تھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو ولید بیٹا، تم کوئی غیر نہیں ہو، میرے بیٹے ہو تم، میری بیٹی کے شوہر، مجھے تم پر بھروسہ کیوں نہ ہوگا؟ اس کی بات پر انہوں نے خفگی سے ولید کو ڈپٹا تھا۔ دلشاد، اپنے دماغ سے باتیں کر لینا، پہلے یار یہ رائتا تو بنا دو، میں تب تک جلدی سے ڈائننگ ٹیبل سیٹ کرتی ہوں۔ مسز سلمان قریشی دلشاد بیگم کو نہارتے ہوئے بولیں۔ اچھا ولید، یہ لو، اور گھر چھوڑنے کی بجائے تم ریتا کو ادھر ہی لے آنا۔ ولید کی طرف چابی بڑھاتے ہوئے دلشاد بیگم نے مصروفیت بھرے لہجے میں کہا، اور فرحہ کے بلاوے پر وہ اس کے ساتھ کچن کی طرف چل دیں، جبکہ وہ ہاتھوں میں چابی کو دباتا ہوا فاروق منزل چل پڑا۔ اس نے ریتا کے کمرے میں انٹر ہوتے اس کے لیے ایک مناسب سا آرام دہ لباس نکالا اور گھر کو لاک کرتے اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ تھوڑی دیر میں وہ اپنے کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ دروازہ کھولنے کے لیے بڑھے تھے، جب اس نے شرمندہ سا ہوتے بڑے آہستہ انداز میں ہلکا سا دروازہ بجاتے کمرے میں آنے کی اجازت مانگی۔ اس کے دروازہ بجانے پر اجازت ملنے کی بجائے اسے محض سسکیوں کی آواز سنائی دی، جس پر وہ اس کے رونے پر تڑپتا ہوا جلدی سے دروازہ کھول کر اندر آیا تھا۔ وہ جو دروازہ نوک ہونے پر گھبرا کر رونے کی تیاری پکڑ چکی تھی، اس جلاد کو اپنے سامنے دیکھ منہ پر ہاتھ رکھتے اپنے حلق سے اٹھتے سسکیوں کے شور کو وہ اس ظالم کے ڈر سے وہیں پر ہی دبا گئی۔ اس کے ایسا کرنے پر بلینکٹ اس کے شانوں سے ڈھل کر اس کے دھودیا سفید گورے شانوں کو عریاں کر گیا تھا۔ ریتا کے ایسا کرنے پر اس کی نظر شرمندگی سے مزید جھک گئی۔ اسے ایسا لگا جیسے ایک اندیکھا بوجھ اس کے دل پر آن گرا ہو، اور بھاری قدموں سے چلتا ہوا اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ گھبرائی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ لو تمہارے کپڑے، اب جلدی سے غسل کر کے باہر آؤ۔ اس کی بھیگی سہمی سی آنکھوں میں دیکھتے اس نے اب کی بار نرم لہجے میں کہا، اور اس کی نازک حالت کو دیکھتے وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس نے ہراساں نظروں سے اپنے سامنے پڑے کپڑوں کو دیکھا اور آنسو پہنچتی واش روم میں گھس گئی۔ وہ فریش ہو کر باہر آئی تو ولید اسے کمرے میں کہیں دکھائی نہ دیا۔ اس نے گہرا سانس بھرتے اپنے بدن سے اٹھتے درد کو برداشت کیا۔ ولید کی شدتوں سے اس کا جسم دکھ رہا تھا۔ اس میں اب چلنے پھرنے کی سکت نہ رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا اگر وہ مزید چلی تو دھڑام سے نیچے گر جائے گی، مگر وہ اپنے دکھتے وجود کو بامشکل گھسیٹتے ڈریسنگ ٹیبل تک لائی۔ گلے بالوں میں بڑی رکھائی سے کنگھا پھیرنے لگی۔ اس کے ایسا کرنے پر کئی بال جڑوں سے اکھڑ کر کنگھے کی زینت بنے تھے، مگر وہ اس سب سے بے نیاز کنگھا کرنے میں مصروف تھی۔ اس دھکم پیل میں اس کے سر سے شدید ٹیسیں اٹھنے لگی تھیں۔ سر کے درد کو نظر انداز کیے وہ گیلے بالوں کی چوٹیاں بنانے لگی۔ وہ بس جلدی سے اس گھٹن زدہ اور تکلیف دہ ماحول سے باہر نکل جانا چاہتی تھی۔ بالوں کی چوٹیاں بنانے کے بعد وہ سر پر دوپٹہ اوڑھے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ کمرے سے باہر آئی تو ولید اسے لاؤنج میں ٹہلتا ہوا نظر آیا۔ اس کے قدموں کی آہٹ پر وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور ایک قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ اپنے پسندیدہ نیوی بلو کلر میں اس کے دمکتے وجود کو دیکھ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ دھڑکتے دل سے اپنے درمیان حائل ایک قدم کے فاصلے کو ختم کرتے اس کی طرف بڑھا اور اس کی پیشانی کو محبت سے چوم لیا۔ بہت جچتا ہے یہ کلر تم پر۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیے اس نے اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے تعریف کرتے کہا، جبکہ وہ ضبط سے نظریں جھکائے خاموش سی کھڑی تھی۔ اس کی بے باک نظروں کے حصار میں اس کا گلابی چہرہ آگ کی بھٹی کی مانند دہکنے لگا تھا۔ اس کی لمبی گھنیری سیاہ پلکیں شرم و حیا سے بوجھل ہو گئیں۔ ولید مخمور نظروں سے اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ اس کی منموہنی صورت اس کے دل کے تار بری طرح سے چھیڑ گئی تھی، اور اس نے یکدم ریتا کو اپنے چٹانی سینے میں چھپایا تھا
اور اس کے شانے پر اپنے دہتے لب رکھے تھے، جبکہ وہ اس کی قربت پر بوکھلا کر رہ گئی اور آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے گلابی آرزوں کو بھگو گئے۔ معاف کر دو، غصے میں تمہارے ساتھ غلط کر بیٹھا ہوں، اسے خود میں بھیجے، ولید نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ مجھے وقت سے پہلے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مانا میں تم پر، تمہارے وجود پر مکمل اختیار رکھتا ہوں، لیکن مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایم سوری مائی لٹل گرل، سو سوری۔ اس کو خود میں بھیجے، وہ اس کی گردن پر اپنی دہکتی گرم سانسیں چھوڑتے شدت سے کہہ رہا تھا، جبکہ اپنے ساتھ ہوئی زیادتی پر ردا سسک اٹھی تھی۔ میں کبھی آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ آپ نے میرے ساتھ بہت غلط کیا، میری عزت کو مجروح کیا ہے۔ مانا کہ آپ حق رکھتے ہیں مجھ پر، لیکن جس طریقے سے آپ میرے پاس آئے ہیں وہ سب میرے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھا۔ میں آپ کو چاہنے لگی تھی، لیکن آپ نے میری چاہت کے مینار کو کھڑا ہونے سے پہلے ہی مسمار کر دیا۔ میرے وجود کو روندنے کے ساتھ ساتھ میری روح تک کو بھی آپ نے اپنے اس عمل سے روند ڈالا ہے، اس نے ہچکیوں سے روتے ہوئے کہا، اور ولید کی گرفت ڈھیلی پڑنے پر وہ اس کے سینے پر اپنے نازک ہاتھوں کو رکھتے اس سے دور ہوئی تھی۔ میں کھلا لوں گی آپ سے، میں اب اس رشتے میں اب مزید نہیں رہوں۔ نفرت سے ولید کی طرف دیکھ کر کہتی، وہ کہیں سے بھی 17 سال کی کم عمر لڑکی نہیں لگ رہی تھی۔ نفرت بھری نظروں سے دیکھتے اس نے سائڈ سے نکلنا چاہا تھا، جب ولید اس کی بازو سے دبوچے اسے صوفے پر پھینک چکا تھا۔ ولید کی اس روپ کو دیکھ وہ ڈر کے مارے صوفے کی پشت سے جا لگی تھی۔ دور رہیں مجھ سے، میرے قریب مت آئیے گا۔ اس کی شعلے برساتی آنکھوں میں دیکھتی اس نے بہادر بنتے کہا۔ اس کے ایسا کہنے پر ولید کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ رینگ گئی، اور ایک پاؤں صوفے پر رکھتے ہوئے گھٹنے کے بل اس پر جھکا، اور اس نے دونوں اطراف اپنے ہاتھ رکھتے اس کے بھاگنے کی راہیں مسدود کر دیں۔ خلا کا نام اب آیا ہے تمہاری زبان پر، آئندہ یہ غلیظ لفظ اپنی زبان پر مت لانا، وگرنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی، اور وعدہ کرتا ہوں میں تم سے، اگلے ہفتے تم میری دلہن بن کر میرے کمرے میں موجود ہوگی۔ اس کے گلابی آرزوں سے سفید موتیوں کا انگوٹھے سے چن کر اس نے سرد مہری سے کہا، جس پر وہ کبوتر کی طرح آنکھیں میچ گئی۔ اسے لگا کہ شاید ولید اسے پھر سے اپنی بے رحم شدتوں سے ہلکان کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جبکہ ولید اس سہمی ہوئی ہرنی کو پرشوق نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اب چلو، اس سے پہلے کہ چھوٹی ماما تمہاری فکر میں ہلکان ہوتی ہوئیں یہاں آ پہنچے، اس کے ڈرے سہمے روپ کو دیکھتے اس نے شریر نظروں سے دیکھتے کہا، اور اس کی گوری کلائی سے پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے صوفے سے اٹھا کر اپنے روبرو کھڑا کیا، اور صوفے پر گرا ہوا اس کا دوپٹہ اٹھا کر اس کے سر پر سلیقے سے جما دیا۔ اس کی گوری کلائی کو پھر تھام کر ولید نے آگے بڑھنا چاہا، جب اس نے ایک بار پھر سے حقارت سے اس کے بھاری ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر اس کے پاس سے گزرنا چاہا، لیکن اس نے زبردستی اس کی کلائی کو پھر سے تھام لیا، جبکہ وہ دل میں ولید کی ان بیجا منمانیوں پر کٹ کر رہ گئی اور پیر پٹکتی ہوئی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ ریدا میری گڑیا، میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ، رخسار بیگم نے محبت سے کہا، جس پر وہ نظریں جھکائے جھجکتے ہوئے ان کے برابر والی خالی کرسی گھسیٹ کر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے بے دلی سے کھانا کھایا، اور تھوڑی دیر بعد اس نے دلشاد بیگم کو وہاں سے چلنے کا کہا۔ دلشاد بیگم نے کہا کہ اتنی جلدی بھی کیا ہے بیٹا، تھوڑی دیر بعد چلتے ہیں، لیکن اس کی ضد پر وہ اس کے ساتھ فاروق منزل چلی آئیں۔ وہ گھر آئی تو اپنی ماما کو اپنے کمرے میں سونے کا کہہ کر سیدھا اپنے کمرے میں چلی آئی، جبکہ دلشاد بیگم لاؤنج کے وسط میں بیٹھ گئی۔ وہ ریدا کے اس بدلتے رویے پر حیران تھی، لیکن پھر انہیں خیال آیا کہ ولید نے اسے ڈانٹا تھا، شاید اس وجہ سے اس کا موڈ خراب ہے، اور ویسے بھی ولید انہیں بتا چکا تھا کہ وہ ریدا سے اپنے رویے کی معافی مانگ چکا تھا، جس پر وہ پرسکون ہوتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دوسری طرف ریدا تکیے میں منہ چھپائے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس کے نازک بدن میں درد کی شدید ٹھیسیں اٹھ رہی تھی۔ جب اس کا درد برداشت سے باہر ہوا تو اس نے اٹھ کر فرسٹ ایڈ کٹ سے ایک پین کلر کی ٹیبلٹ لی اور دوبارہ آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ ساری رات اس کی یوں ہی روتے ہوئے گزری تھی۔ دوسری طرف ولید کی ساری رات صبح کا انتظار کرتے جاگتے ہوئے گزری تھی کہ کب صبح ہو اور وہ اپنے پیرنٹس سے بات کرنے کے بعد ریدا کے گھر رخصتی کی بات کرنے جائیں۔ دونوں کے لیے یہ رات بھاری تھی۔ آخر اللہ اللہ کر کے صبح ہوئی، اور صبح ہوتے ہی وہ اپنے معمول کے مطابق تیار ہو کر نیچے آیا اور ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ ناشتے کی ٹیبل پر سلیمان خان سربراہی کرسی پر بیٹھے، جبکہ ان کے بائیں سائڈ پر رخسار بیگم بیٹھی تھی، اور اسی طرح دائیں جانب ولید بیٹھا تھا۔
وہ سب ناشتہ کرنے کے دوران ایک دوسرے سے گاہے بگاہے گفتگو بھی کر رہے تھے۔ جب ولید نے موقع دیکھتے گلا کھنکار کر سلیمان صاحب کو اپنی جانب متوجہ کیا، بابا مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اس نے کھانے کا چمچ پلیٹ کی سائڈ پر رکھتے کہا۔ برخوردار کرو، ہماری سماعتیں تو ہمیشہ اپنے بیٹے کی آواز سننے کی منتظر رہتی ہیں۔ انہوں نے اس کے گال کو تھپتھپا کر محبت سے کہا، کیونکہ وہ کم گو تھا، ہمیشہ سے مطلب کی بات کرتا تھا۔ بابا میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اس نے سلیمان قریشی کی طرف دیکھتے کہا اور اپنی بات کہہ کر ان کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ بیٹا تمہاری ہر خواہش ہمارے سراخوں پر، انہوں نے تہمید باندھی۔ پر بیٹا ابھی ریدا کی عمر بہت کم ہے اور وہ شادی کے بعد کی ذمہ داریوں کو ابھی سنبھال نہیں سکتی۔ انہوں نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے کہا، بابا پر مجھے اس جمعہ کو ریدا کی رخصتی چاہیے، دیٹس فائنل، اس نے کرسی گھسیٹ کر ضدی لہجے میں کہا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ پرسوچ نظروں سے رخسار بیگم کو دیکھنے لگے، جو اپنے بیٹے کی ضدی طبیعت سے بخوبی واقف تھیں، کیونکہ ولید کو ضدی بنانے میں ان دونوں کا اپنا ہی ہاتھ تھا۔ اس کی ہر خواہش کو پورا کرنا گویا ان کے لیے سانس لینے کے مترادف تھا، کیونکہ وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ سلیمان صاحب کا خیال تھا کہ اگر وہ اپنے بیٹے کی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتے تو کیا فائدہ ان کے ہونے کا۔ اولاد ہمیشہ اپنے والدین سے ہی لاڈ اٹھواتی ہے، کیونکہ کوئی دوسرا ان کے وہ لاڈ اور ناز نخرے نہیں اٹھا سکتا جو کہ ایک ماں باپ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے اٹھاتے ہیں۔ ایک دفعہ بھائی صاحب سے بات کرنے میں کیا حرج ہے، کیا پتہ وہ مان جائیں۔ ان کی نظروں کے ارتکاز میں رخسار بیگم نے مشورہ دیا، فاروق نہیں مانے گا، ریدا ابھی پڑھ رہی ہے، انہوں نے پریشانی سے کہا۔ ہم بھائی صاحب کو یقین دلائیں گے کہ شادی کے بعد ریدا کی پڑھائی میں کوئی اثر نہیں پڑے گا، رخسار بیگم نے سلجھو انداز میں کہا۔ تمہاری بات ٹھیک ہے رخسار بیگم، پر اصل مسئلہ تو ریدا کا کم عمر ہونا ہے، فاروق ہرگز نہیں مانے گا، انہوں نے سنجیدگی سے کہا، جس پر رخسار بیگم سوچ میں پڑ گئی۔ تم پریشان نہ ہو بیگم، ہم آج شام کو ضرور چلیں گے، دیکھتے ہیں فاروق کیا جواب دیتا ہے ہمیں، اور ولید سے کہہ دینا تمہارے بابا نے کبھی تمہارے کہے کو نہیں ٹالا، اب بھی نہیں ٹالیں گے۔ انشاءاللہ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے بیٹے کی یہ خواہش بھی پوری کریں گے، انہوں نے رخسار بیگم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے عزم سے کہا اور ان کی پیشانی پر محبت بھرا بوسہ دیتے آفس کے لیے نکل گئے۔ شام کو سلیمان صاحب اپنی اہلیہ کے ساتھ ریدا کے گھر پر موجود تھے۔ دلشاد بیگم اپنے جیٹھ اور جیٹھانی صاحبہ کی آؤ بھگت میں جت گئی تھیں۔ فاروق ہاؤس کے وہ چھوٹے سے لاؤنج میں بیٹھے ہلکی پھلکی گفتگو کر رہے تھے جب سلیمان صاحب نے گلا کھنکار کر اپنے مدعے کی بات کی تھی۔ فاروق دراصل میں آج ایک خاص مقصد کے لیے تمہارے گھر آیا ہوں، انہوں نے رازدارانہ لہجے میں بات کا آغاز کیا۔ مقصد؟ فاروق صاحب نے ناسمجھی سے کہا۔ بات یہ ہے کہ میں اب اپنی بیٹی ریدا کو اب اپنے گھر دیکھنا چاہتا ہوں، انہوں نے فاروق صاحب کو مشکل سے نکالتے کہا۔ بھائی صاحب ریدا آپ کی بیٹی ہے، آپ جب چاہے اسے اپنے گھر لے کر جا سکتے ہیں، فاروق نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ تم شاید میری بات نہیں سمجھے فاروق، میں ریدا کی رخصتی کی بات کر رہا ہوں، فاروق کی طرف دیکھتے سلیمان نے واضح انداز میں کہا۔ رخصتی بھائی صاحب، اتنی جلدی؟ ابھی ریدا کی عمر ہی کیا ہے بھائی صاحب، اور ابھی تک تو اس کی اسٹڈی بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی، اب کی بار دلشاد بیگم نے حیرت سے کہا۔ شاید وہ اس رخصتی والی بات کو ہضم نہیں کر پائی تھیں۔ اگلے ہفتے ریدا کی سالگرہ ہے، ریدا اس ہفتے 18 سال کی ہو جائے گی، مجھے لگتا ہے شادی کے لیے اتنی عمر کافی ہے، اور رہی بات اسٹڈی کی، وہ شادی کے بعد بھی مکمل ہو جائے گی، ہم نے آتے ساتھ گڑیا پر گھر کی ذمہ داری تھوڑی ڈال دینی ہے، رخسار بیگم نے لقمہ دیا۔ دیکھو فاروق، میں تمہارے منہ سے انکار نہیں سننا چاہتا، مجھے بس اس ہفتے رخصتی کی تاریخ دے دو۔ فاروق کو سوچ بچار میں دیکھ سلیمان نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اپنے فیصلے سے آگاہ کرتے حکم سنایا تھا، جس پر فاروق کشمکش کا شکار ہوئے۔ پھر تھوڑی دیر کے وقفے سے بولے، میں ریدا سے پوچھ کر بتاؤں گا وہ کیا کہتی ہے۔ ان کے مثبت جواب کو سن کر سلیمان صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ سلیمان صاحب کو منع نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ سلیمان صاحب ان کے محض بڑے بھائی ہی نہیں تھے، بلکہ ان کے باپ کے جانے کے بعد وہ واحد سہارا تھے جنہوں نے ان کے ہر اچھے برے حالات میں ہمیشہ باپ بن کر ان کا ساتھ دیا تھا۔ وہ دل سے راضی تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سلیمان صاحب کے گھر میں ان کی بیٹی کو گرم ہوا چھو ہی نہیں سکتی تھی،
اور اس کے بعد وہ اپنی کاروباری گفتگو کرتے وہاں سے اجازت لیتے اٹھ آئے تھے۔ ولید اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہلتا ان کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، جب اپنے نام کا شور سن کر وہ گھبراتے ہوئے سیڑھیاں پھلانگتا لاؤنج میں آیا تھا۔ بیٹا ولید، ہمیں تم سے یہ امید ہرگز نہ تھی، تم یہ سب کرو گے۔ بابا وہ، اس نے لرزتے لہجے میں کہا، ردا نے انکار کر دیا ہے تم سے شادی کرنے سے۔ سلیمان صاحب نے اسے سنجیدگی سے دیکھتے کہا۔ ان کا انداز بظاہر سنجیدہ تھا، لیکن وہ ولید کو چھیڑتے اس کی حالت کا مزہ لے رہے تھے۔ جب رخسار بیگم نے ان کو ٹہوکا مار کر ولید کی طرف بڑھتے کہا، میرے بیٹے کی خواہش ہو اور وہ پوری نہ ہو، کیا پہلے ایسا کبھی ہوا ہے جو اب ہوگا؟ اس کے خوبصورت چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں تھام کر رخسار بیگم نے کہا، جس پر اس نے سکھ کا سانس لیا تھا، وگرنہ تو اس کی روح اس خیال سے جسم سے نکلنے کو تیار تھی کہ ردا نے کہیں سچ میں انکار نہ کر دیا ہو۔ تھینکس ماما، لو یو، محبت سے دیکھتے اس نے جوش سے کہا، جس پر وہ مسکراتی اور عقیدت سے ولید کی پیشانی کو چوم لیا۔ سارا پیار بس اپنی ماں پر ہی لوٹا دینا، کیا میں تمہارا کچھ نہیں لگتا کیا؟ سلیمان صاحب نے ان ماں بیٹے کے پیار کو دیکھتے جل کر کہا، بابا جان آپ کو تو پتہ ہے آپ سے تو میرا ٹو والا لو ہے، بٹ فرسٹ لو تو ہمیشہ میری ماما ہی رہیں گی نا۔ بائی دا وے تھینک یو سو مچ، سلیمان صاحب کے شکوے پر اس نے شرارت سے کہا تھا۔ ہاں ہاں پتہ ہے، مگر مجھے بھی تمہارا یہ روکھا سوکھا تھینک یو نہیں چاہیے۔ اپنی ماں کو تو تم نے اس پر تڑخا دیا، پر مجھے نہیں۔ بھائی اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے ہم نے تمہارا، بدلے میں ہمارا کچھ تو انعام بنتا ہے، سلیمان صاحب نے شوخ لہجے میں کہا، جس پر ولید کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ اتنے میں اس کے موبائل کی رنگ ٹون بجی۔ اس نے نمبر دیکھا تو اس کے آفس کا نمبر تھا۔ اس نے اسکرین کے گرین بٹن کو پش کرتے موبائل کان سے لگا لیا اور دوسری طرف موجود شخص کی بات کو سن کر اس نے کہا کہ وہ آفس آ رہا ہے۔ بابا آفس جانا پڑے گا اور ماما بابا کا منہ میٹھا کروا دیجیے گا۔ اوکے بائے، اب مجھے اجازت دیں، اس نے مصروف سے لہجے میں کہا اور رخسار بیگم سے اجازت لے کر وہ آفس کے لیے نکل گیا۔ دوسری طرف ریدا اپنی شادی کی بات سن کر چلا اٹھی تھی، ماما مجھے یہ شادی نہیں کرنی، اس نے دلشاد بیگم کی طرف سرخ نظروں سے دیکھتے کہا۔ پر بیٹا ایسا کیوں کہہ رہی ہو تم؟ دلشاد بیگم نے ریدا کو نرمی سے سمجھانا چاہا، جب ریدا نے درست لہجے میں ان کی بات کو کاٹ کر کہا، مجھے خلا چاہیے۔ اس نے گزرے لمحوں کی تکلیف کو یاد کرتے شدت ضبط سے کہا۔ ریدا نے اچانک ان کے سر پر بم پھوڑا، جس پر وہ سکتے میں آ گئی۔ چٹاخ! ریدا پر اٹھنے والا ان کا ہاتھ بے ساختہ تھا۔ میں سمجھ رہی تھی اتنی جلدی ہم تمہاری شادی کر رہے ہیں، شاید اس لیے تم ریئیکٹ کر رہی ہو، لیکن تم مجھے یہ ریئیکشن دو گی میں نے کبھی سوچا نہ تھا۔ شکر ہے سلیمان بھائی نے خدا کر رخصتی کی بات کر لی، وگرنہ تمہاری اس خلا والی بات کو سن کر میں خود ان سے تمہاری رخصتی کی بات ضرور کرتی۔ دفع ہو جاؤ اپنے کمرے میں، اب تم تب ہی باہر نکلنا جب تمہاری رخصتی کا دن ہوگا۔ اس کے یونیفارم میں لپٹے سراپے کو شرر بار نگاہوں سے دیکھتے انہوں نے گھرا کر کہا اور دکھ سے دیکھتی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ وہ ہکا بکا سی گال پر ہاتھ رکھے دلشاد بیگم کی نظروں میں اپنے لیے غصے کو دیکھتی وہیں فرش پر بچھے قالین پر بیٹھتی اپنی بے بسی پر روتی چلی گئی۔ دلشاد بیگم کے سامنے لاکھ انکار کے باوجود اس کی ایک نہ چلی اور وہ ولید کی دلہن بنی اس کے کمرے میں موجود تھی۔ ریڈ بلیڈ کلر کا عروسی جوڑا پہنے وہ اپنے نازک سراپے کو اس ظالم شخص کے لیے سجائے اس کے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا اپنے بدن پر ولید کے نام سے کیے اس 16 سنگھار کو نوچ کر پھینک دے۔ اس نے رخ پھیرا تو ڈریسنگ میرر میں اپنے سجے سنورے سراپے کو دیکھ حیران رہ گئی، لیکن اسے دکھ ہوا، اس کے وجود کو اب اتنا سجنے سنوارنے کی کیا ضرورت تھی، جب وہ اسے زبردستی اپنا حق لیتے اس کی روح تک کو مسخ کر چکا تھا۔ اسے یکدم اپنے وجود سے شدید گھن آنے لگی اور بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے سجے سنورے سراپے کو مسح کرتی، جب دروازے پر ہونے والی آہٹ پر اس نے رخ موڑ کر اس جانب دیکھا جہاں وہ ستمگر چہرے پر فقریہ مسکراہٹ سجائے بھاری قدموں سے چلتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے قدموں کی دھمک اس کے نازک دل کو دہلا رہی تھی۔ اس کے چہرے کی فاتحانہ مسکراہٹ کو دیکھ اس کا دل کیا وہ اس کی اس مسکراہٹ کو نوچ لے جس نے اس کے معصوم خوابوں کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ کیا ہوتا اگر وہ اسے اس دن پیار سے سمجھا لیتا، پیار سے نہ سہی چاہے اس پر غصہ کر لیتا، لیکن یوں زبردستی اس کے وجود پر اپنا تسلط تو قائم نہ کرتا۔
अस्सलाम वालेकुम दिले जानम। इसकी मनमोहनी सूरत को दिल में उतारते इसने इसे मखमूर नज़रों से देखते सलाम किया। इससे पहले कि वो इसकी तरफ बढ़ता, जब वो ज़ब्त के तमाम बंधन तोड़ते हुए गुर्रा उठी। आप अपना हक ले चुके हैं मुझसे मिस्टर वलीद सुलेमान कुरैशी। अब अगर मेरे पास आने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। वलीद ने इसके इस एक्ट पर चौंक कर इसकी तरफ देखा, जो अपनी कलाई पर छुरी रखते इसे नफरत भरी नज़रों से देख रही थी। तुम्हें लग जाएगी, इसे छोड़ दो। इसने इसके कलाई से निकलती खून की नन्ही सी बूंद को देखते घबरा कर कहा और इसकी तरफ कदम बढ़ाना चाहा। एक कदम मजीद नहीं, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। इसके बढ़ते कदमों को देखते रिदा ने नफरत से कहा, प्लीज़ टेक इट इजी, काम योर सेल्फ प्लीज़। मैं कदम नहीं बढ़ाऊंगा, खुद को कुछ मत करना प्लीज़। इसने इसकी बेयकीन आंखों में देखते इल्तजा की थी, जिस पर रिदा ने जख्मी नज़रों से इसकी तरफ बेयकीनी से देखा था। प्लीज़ ट्रस्ट मी। इसकी भूरी आंखों में तैरते बेयकीनी के बादलों को देखते इसने भारी दिल से कहा, ट्रस्ट? वो क्या होता है? वो तो आप बहुत पहले से खो चुके हैं। बट आई वार्न यू, अब अगर मेरे पास आने की ज़रा सी भी आपने कोशिश की, मैं अगले लम्हे अपने इस वजूद को ख़त्म कर दूंगी। रीदा ने बेरहमी से कहा, जिस पर वलीद तड़प उठा। रीदा की बेयकीनी पर वलीद को अपना वजूद ज़मीन में गिरता महसूस हो रहा था। इसकी झुकी नज़रों को तासुब से देखते इसने छुरी को फर्श पर बिछे कालीन पर फेंका और अपने तामझाम को उतारने के लिए ड्रेसिंग रूम में घुस गई। इनकी शादी को 3 महीने होने वाले थे, लेकिन शादी के पहले दिन से कायम बेएतबारी की फ़िज़ा इन दोनों के दरमियान अभी तक कायम थी। वलीद कई बार रिदा से अपने गुनाह की मुआफ़ी मांग चुका था। वो जानता था रिदा इसकी बीवी थी, इस पर इसका शरई हक था। इसने जो किया, अगर वो नॉर्मल हालात में रिदा की रजामंदी से होता तो इसका वो फ़ेल इसका गुनाह ना बनता। और अब जब तक रिदा इसको मुआफ़ नहीं कर देती, तब तक इसके गुनाह का कफ़ारा अदा होना मुमकिन ना था, क्योंकि इसके गुनाह के कफ़ारे के लिए अब इस पर इसका रिदा से मुआफ़ी मांगना वाजिब हो गया था। आज सुबह से शाम हो गई थी, वो दफ्तर नहीं गया था, क्योंकि आज जब वलीद ने मामूल की तरह इस जालिम हसीना से मुआफ़ी की गुजारिश की, तो इसने इसे ऐसी कशमकश में मुब्तला कर दिया कि वो चाह कर भी आज अपने दफ्तर नहीं जा पाया, क्योंकि इस सितमगर ने इसे मुआफ़ी के बदले हिजर का संदेशा सुनाया था, जिसको सुनकर वो बेचैन हुआ था, लेकिन वादा कर लिया था कि वो इसकी इस ख्वाहिश को ज़रूर पूरा करेगा। अगर वो इसे अपने हिजर में तड़पता हुआ देखना चाहती है, वो इसकी इस ख्वाहिश का एहतराम ज़रूर करेगा। क्योंकि आज जब इसने रीता से मुआफ़ी मांगी, तो इसने कहा कि वो इसे मुआफ़ कर देगी, इस शर्त पर कि अगर वो इससे 7 साल इसकी नज़रों से दूर किसी दूसरे मुल्क चला जाए, तो हो सकता है इस दौरान इसका दिल पिघल जाए और क्या पता वो इसे मुआफ़ कर दे। वलीद का दिल इसके शायद पर तड़प उठा था कि 7 साल का हिजर काटने के बाद भी वो शायद ही इसे मुआफ़ कर पाए। मगर इसने भी इस हिजर को इस सूरत काटने की ठानी कि अगर वो 7 साल की लंबी रियासत के बाद इसके हिजर को ख़त्म करने पर इसके बदले इसे आखिर में खुशी की नवीद सुनाए, तो वो खुशी खुशी इस जानलेवा हिजर को काटने को तैयार है, जिस पर वो खामोश रही थी। इसकी खामोशी से वो खुद को कुछ फहमी का शिकार करते हुए इसके कदमों से उठ आया था। इसी कशमकश में मुब्तला अब रात का आखिरी पहर चल रहा था। वो गाड़ी की बोंट पर बैठा हैरान नज़रों से आसमान पर बिछी सफ़ेद तारों की चादर को देखता इस पत्थर दिल के बारे में सोच रहा था। इसने घड़ी पर वक्त देखा, जो रात के 3 बजा रही थी। सुबह 8 बजे इसकी फ़्लाइट थी। वो लंदन जा रहा था। इसने शाम को सुलेमान साहब से बात करके इन्हें मुतमईन कर लिया था। इसने सुलेमान साहब को यही बताया कि वो पढ़ाई के सिलसिले में लंदन पढ़ने जा रहा है। इसे उम्मीद थी जब वो 7 साल बाद अपनी सज़ा पूरी करके लौटेगा, तो शायद इसको लेकर रिदा का दिल नर्म पड़ जाए। अपनी लायानी सोचों को झड़कते वो गाड़ी की बोंट से उतरा और गाड़ी स्टार्ट करते सुलेमान हाउस की तरफ दौड़ा दी। कमरे में खटपट की आवाज़ों पर रिदा की आंख खुली थी। इसने देखा वलीद सफरी बैग में अपने कपड़े रख रहा था। इसकी बुरी आंखें पहले हैरत से पहली, लेकिन फिर इसे याद आया कि इसने इसे अपना कल क्या फ़ैसला सुनाया था। इसने बेनियाजी से आंखें घुमाई और कंफर्टर मुंह पर ओढ़े सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन वलीद की मुसलसल खटपट से इसकी नींद पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। अब इसे नींद तो आना नहीं थी, इसका वलीद से सामना ना हो, इसीलिए वो यूं ही ब्लैंकेट में मुंह दिए सोने की एक्टिंग करती रही थी। अपनी पैकिंग करने के बाद वो बेड की तरफ बढ़ा और ब्लैंकेट में छुपे इसके नाजुक वजूद को देखने लगा। सुनो, मेरे जाने का टाइम हो गया है।
کیا آپ جاتے ہوئے مجھے سی آف بھی نہیں کرو گی؟ اس نے اداسی سے کہا۔ اس کے اس لہجے پر جانے کیوں ریدا کی آنکھیں بھیگ آئی تھیں۔ اس کے دور جانے کے خیال سے اس کا وجود لرزنے لگا، جس پر بلینکٹ کو مٹھیوں میں زور سے جکڑ کر اس نے اپنے وجود کی لرزش پر قابو پانا چاہا۔ مانا کہ وہ اسے چاہتی تھی، لیکن جو اس کے ساتھ ولید نے کیا وہ اتنی آسانی سے اسے معاف کرنے کے لیے ہرگز تیار نہ تھی۔ میری دعا ہے کہ میں جب واپس لوٹوں تو تب تم میں مجھ سے یوں چھپنے کی بجائے اتنا حوصلہ ہو کہ میری آنکھوں میں دیکھ کر مجھے معاف کر سکو۔ اس کے بلینکٹ میں چھپے وجود پر آخری نگاہ ڈال کر کہتے وہ کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ اس کے کمرے سے باہر جاتے ہی بلینکٹ کو چہرے پر سے ہٹاتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ نیچے وہ اپنے ماں باپ سے مل کر ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہونے کو تیار تھا۔ رخسار بیگم بار بار آنسو بہاتی اس کی جدائی کے خیال سے ہمت چھوڑ رہی تھیں۔ مجھ سے غلطی ہو گئی ولید، جو میں نے تمہاری ہر خواہش کو پورا کیا۔ اگر نہ کرتی تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ میں اپنی منمانی کرتے تمہیں روک لیتی، تمہیں کہیں نہ جانے دیتی۔ وہ اس کے سینے سے لگی روتے ہوئے شکوہ کر رہی تھیں۔ وہ اس کے دور جانے کے خیال سے تڑپ رہی تھی۔ ماما، میری بیوی کو میں آپ کے بھروسے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میرے جانے کے بعد اس کا خیال رکھیے گا۔ وعدہ کریں کہ آپ اس کا ویسے ہی خیال کریں گی جیسے ہمیشہ سے میرا کرتی آئی ہیں۔ اس نے رخسار بیگم کے ہاتھوں کو پشت سے بوسہ دے کر آج سے پوچھا، جس پر انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب کو رولاتا دل پر پہرے بٹھائے اپنے ہجر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے گھر سے نکل گیا تھا۔ 3 سال ہونے کو آئے تھے۔ اس دوران ریدا نے خود سے ولید کو کبھی کال نہیں کی تھی، اور اگر کبھی بات کی تو تب جب وہ سب کے ساتھ بیٹھی ہوتی، تب بھی وہ زیادہ بات نہ کرتی اور ہوں ہاں میں جواب دیتی رہتی۔ کہیں اسے برا نہ لگ جائے، ولید نے اس سے بات کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ اس عرصے میں رخسار بیگم سے اس کی خیر خیریت روز کال کر کے پوچھتا۔ رخسار بیگم کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ ان کا اکلوتا بیٹا، ان کی آنکھوں کا نور ان سے جدا تھا۔ ان کی آنکھ ہر وقت اشک بہاتی، جس کو دیکھ ریدا دل محسوس کر رہ جاتی۔ ایک دن اپنے کمرے میں جاتے وقت جب وہ رخسار بیگم کے کمرے سے گزری تو اس نے رخسار بیگم کو جائے نماز پر اپنے رب کے حضور ہچکیوں سے ولید کے ہجر کو ختم ہونے کی فریاد سنی تھی۔ اس کا دل مٹھی میں آ گیا۔ تو کیا اس کی بڑی ماما سب جانتی ہے؟ اس کے اور ولید کے درمیان اب تک جو بھی ہوا، وہ کمرے میں داخل ہوئی کہ شاید اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے، جبکہ وہ اب سجدے میں جھکی اپنے رب سے یہی دعا مانگ رہی تھی کہ یا اللہ، میرے بیٹے کو جو ہجر لاحق ہے اس کو ختم کر دے۔ وہ سجدے میں جھکی ہچکیوں سے رو رہی تھی جب وہ دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئی تھی۔ بڑی ماما، مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے آپ کی یہ حالت ہے۔ میری وجہ سے ولید آپ سے دور ہو گئے۔ میں وعدہ کرتی ہوں بہت جلد ولید کو واپس بلا لوں گی۔ وہ ان کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتی روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ جب اس کی ہچکیوں پر رخسار بیگم نے سجدہ شکر ادا کرتے سجدے سے سر اٹھایا تھا۔ گڑیا، تم یوں مت رو، ورنہ میرا بیٹا مجھ سے شکایت کرے گا کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی کو تکلیف پہنچائی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے انہوں نے نرم لہجے میں کہا، جس پر ریدا کی ہچکیاں بند گئی۔ ماں، آپ کو ابھی تک میرے آنسوں کی فکر ہے، یہ سب جانتے ہوئے کہ میں آپ دونوں کو اپنی وجہ سے کتنی تکلیف پہنچا چکی ہوں۔ اس نے ہچکیوں کے درمیان ٹوٹے پھوٹے جملے ادا کرتے کہا، تکلیف کیسی گڑیا؟ میرے بیٹے سے گناہ ہوا تھا جس کا کفارہ ادا کرنا اس پر لازم ہو گیا تھا۔ اب اگر اس کا کفارہ ہجر کی صورت میں ادا ہونا واجب تھا تو غم کیسا؟ میں جب اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو جاتی ہوں تب سجدوں میں اپنے بیٹے کی آسانی کے لیے دعائیں مانگتے رو پڑتی ہوں۔ ریدا نے رخسار بیگم کے چہرے پر پھیلے سکون کو حیرانگی سے دیکھا۔ کیا ایسی بھی دنیا میں کوئی ساس ہوتی ہے جس کو اس کی بہو نے اس کے بیٹے کو ہجر کاٹنے کی پاداش میں ملک سے دربدر کر دیا ہو، اور وہ اپنی بہو سے اس قدر نرم لہجے میں بات کرے، بلکہ وہی محبت جتائے جو پہلے دن سے ان کا خاصہ تھی۔ رخسار بیگم ایسی خاتون نہ تھی، کیونکہ وہ روایتی ساسوں سے ہٹ کر تھیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے گناہ پر اسے شہ دینے کی بجائے اس کی غلطی کو سدھارنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ ولید نے جب رخسار بیگم کو بتایا تو وہ ریدا کے ساتھ ہوئی زیادتی پر ڈھہ سی گئی تھی، اور پھر ولید نے ایسا ہی کیا۔ اپنی ماں کے حکم پر سرخم کرتے اس نے ریدا کے فیصلے کا احترام کرتے اس کی نظروں سے دور ہو گیا تھا۔ رخسار بیگم نے ریدا کو بتا دیا تھا کہ وہ اول روز سے جانتی ہیں کہ ولید کس وجہ سے ملک چھوڑ کر گیا تھا۔ اگر وہ چاہتی تو ان کے درمیان جو مضبوط رشتہ تھا اس کو بنیاد بنا کر وہ ولید کو مطمئن کر کے ریدا پر دباؤ ڈال سکتی تھیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے ولید کے گناہ کو گناہ ہی جانا، اور انہوں نے شرعاً فیصلہ بھی کیا کہ جب تک ریدا خود دل سے ولید کو معاف نہیں کر دیتی تب تک ولید کو ریدا سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔
ان کی باتوں کو سن کر ردا کو اب اپنا آپ رخسار بیگم کے سامنے چھوٹا محسوس ہونے لگا۔ میں نے معاف کیا ان کو، معاف کیا، بتا دیجیے ان کو، ان کے ہجر کی شب اب ڈھل چکی ہے، صبح کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ ان کے آنسو پہنچ کر اس نے کھلے دل سے معاف کرتے کہا، کیونکہ وہ صرف رخسار بیگم کی ممتا کے آگے ہاری تھی، بلکہ اس کا دل تو بہت پہلے ولید کے معاملے میں اسے شکست دے چکا تھا۔ اس کا دل اب بس اس ستمگر کو اپنے سامنے دیکھنے کا خواہاں تھا۔ گڑیا، کیا تم نے سچ میں میرے بیٹے کو معاف کر دیا؟ میں نہیں چاہتی تم یہ فیصلہ کسی جذبات میں لے کر کرو۔ انہوں نے اپنے سینے سے لگی ردا کے بالوں کو نرمی سے سہلاتے پوچھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ماما، میرا دل بھی اب ہمت ہار چکا ہے۔ اگر آج آپ کو نہ بھی دیکھتی تو یقیناً آج شام کو میں خود ولید کو کال کر کے ان کے ہجر کو ختم کر کے انہیں ملک واپس آنے کا کہتی۔ اس نے رخسار بیگم کے سینے سے سر اٹھا کر دھیمے لہجے میں کہا، جس پر وہ مسکرا دی۔ تو پھر خود ہی کہہ لو، رخسار بیگم نے کہا۔ نہیں، میں نہیں کہوں گی، آپ یہ خود ان سے کہیں گی۔ میں ولید سے تب تک بات نہیں کروں گی جب تک وہ یہاں آ نہیں جاتے، وہ سرشاری سے کہتے وہاں سے اٹھ گئی۔ رخسار بیگم نے جب ولید کو ردا کا سندیسہ سنایا تو وہ اپنی جگہ پر ساکت رہ گیا اور رخسار بیگم سے دوبارہ پوچھ کر اپنی سماعتوں کو یقین دلانا چاہا، جس پر رخسار بیگم نے وہی بات دہرائی جو پہلے کی تھی۔ رخسار بیگم کے پیغام کو سنتے وہ اگلے ہفتے تک اپنے تمام ضروری کام وہاں کے نپٹا کر پاکستان چلا آیا۔ اس کی آمد پر پورے خاندان نے سلیمان ہاؤس کو رونق بخشی ہوئی تھی۔ جب اس کی آمد ہوئی تو سلیمان ہاؤس کی رونقیں دوبالا ہو گئیں۔ وہ سب سے ملا لیکن وہ دشمن جاں اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ ایک پل کے لیے اسے لگا کہ رخسار بیگم نے شاید غلط بیانی کی ہو، لیکن پھر اس نے جلد ہی اپنی اس منفی سوچ کا گلا وہیں پر سر جھٹک کر گھونٹ دیا، کیونکہ اس کی ماما کبھی اس سے غلط بیانی سے کام نہیں لیتی تھی۔ رات کے وقت جب وہ سب سے ملتا ملاتا اپنے کمرے میں آیا تو کمرے میں نیم اندھیرا تھا، صرف نائٹ بلب کمرے میں روشن تھا جو کمرے کو خوابناک ماحول بنا رہا تھا۔ اس نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر بٹن دباتے کمرے کی لائٹس آن کر دی۔ کمرہ جو ہی روشنیوں میں نہایا، وہ افسرہ اسے رخ موڑے کمرے کے وسط میں کھڑی دکھائی دی۔ اس کو دیکھ اس کے جسم میں کچھ جان آئی، وگرنہ اس کی نیچے غیر موجودگی کو دیکھ اس نے سوچ لیا کہ شاید وہ اس کے آنے کی خبر کو سن کر فاروق ہاؤس ہی نہ چلی گئی ہو۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اسے ایک قدم کے فاصلے پر رک گیا اور غور سے اس کے خوبصورت سراپے کو دیکھنے لگا۔ ردا، اس سے پہلے کہ وہ اسے مخاطب کرتا جب وہ اپنا رخ اس کی طرف کر گئی تھی۔ یقین نہیں آ رہا ہے نا آپ کو کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے؟ تو یقین کر لیں، میں نے آپ کے ہجر کو وقت سے پہلے ختم کر دیا، مگر اس کے باوجود میں آپ سے ناراض ہوں۔ اس نے منہ پھلا کر ایک ادا سے اس کی طرف دیکھتے کہا، جس پر ولید سلیمان قریشی کا دل اس کی اس ادا پر نثار ہوا تھا۔ میں منا لوں گا تمہیں، اس کی بری نظروں میں دیکھتے اس نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ یقین نہیں آتا تم میرے سامنے ہو، تم نے میرے ہجر کو ختم کر دیا۔ ان 3 سالوں میں جانے کتنی بار میں جاگتی آنکھوں سے تمہیں اپنے روبرو دیکھ چکا ہوں، اس نے کھوئے لہجے میں کہا، جس پر وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ اس کا دل کیا کہ وہ اس کی ہنسی کو اپنے ہونٹوں سے چن لے، لیکن ابھی وہ یہ سب اس کی مرضی کے بنا کر کے اسے خود سے پہلے کی طرح بدگمان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی نظروں کا خاموش پیغام تھا کہ کیا وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی اس کے شانوں پر اپنے نازک ہاتھ رکھتے اس نے نرمی سے اس کی پیشانی کو چوم لیا۔ مجھ میں بس اتنی ہمت ہے، باقی تھوڑی سی آپ کر لیں، اس کے سینے میں خود کو چھپاتے اس نے شرم سے چور لہجے میں کہا، جس پر ولید کا کہکا بے ساختہ تھا اور وہ اس کی ہمت کو سراہتا ہوا اس کے چہرے کو اپنے سینے سے نکالتا اس کے گلابی پنکھڑیوں پر جھک گیا تھا۔ دل جانم، تم نے میرے گناہ کو معاف کر کے میرے ساتھ ایک بار پھر سے نئی زندگی شروع کرنے کا فیصلہ سنا کر مجھے سرشار کر دیا ہے۔ وعدہ کرتا ہوں آئندہ تمہیں ہرٹ کرنے کی جرات کبھی نہیں کروں گا، اس نے اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی کو ٹکا کر دھیمے لہجے میں کہا، جس پر وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ اس کی شفاف ہنسی کی کھنک پر وہ گہرا مسکرایا تھا۔ آخر اس نے ردا کی اس ہنسی کو پا لیا تھا جو اس کے ظلم کے بعد کہیں کھو کر رہ گئی تھی۔ اس نے دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس کے پاس آنے کی اجازت مانگی تھی، جس پر وہ کانوں تک سرخ پڑ گئی۔ اس کے چہرے کی لالی کو دیکھتے ولید کا کہکا بے ساختہ تھا اور گود میں اٹھائے وہ بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ اس نے بڑی نرمی سے ردا کو اپنے وجود میں سمیٹا تھا۔ اسے اس نے ایسے چھوا تھا جیسے وہ کوئی نازک آبگینہ ہو جو ذرا سا سخت ہاتھ لگانے پر ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس بار اس نے ردا کو زبردستی سے نہیں بلکہ اس کی مرضی سے اسے تسخیر کیا تھا۔ ختم شد۔ تو پیارے ریڈرز، آپ سب کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔